फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर साहब। बजट साल 2024-2025 वजीर खजाना साहब ने कुछ दिन पहले पेश किया। मेरा पहला तबसरा तो इस बजट को देख के, बावजूद इस अम्र के कि मैं खुद एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि हुकूमत की हलीफ जमात है, लेकिन हमारे दरमियान जो समझौता या अंडरस्टैंडिंग है उसमें कहीं पर हम एक दूसरे को इस बात पर नहीं रोकते कि जो रास्त बात है, जो सच और हक बात है, उसे बरमला कहा जाए। तो मेरा पहला तबसरा तो इस बजट को देखकर यही है कि ये एक रिवायती बजट है और 77 सालों से जो पाकिस्तान में स्टेटस को कायम है, ये उसी का तसलसल है। इसकी कोख से स्टेटस को जन्म लेता है और स्टेटस को की कोख से इस तरह का रिवायती बजट जन्म लेता है। एक्सक्यूज है आपके पास कि फिस्कल स्पेस कम थी और कर्जों के बोझ तले आपकी मईशत दबी हुई है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर रास्ता निकालना चाहें तो कम से कम इस स्टेटस को से में निजात मिल सकती है कि बहरहाल अपना हाल एक जैसा है, 77 सालों से हर एक साल एक जैसा है, किसी भी रंग में रंगे खिजा नहीं जाता, यहाँ जर्द हरा लाल एक जैसा है। तो ये एक रिवायती बजट है, 77 सालों से जो बजट आते रहे उसी का रेप्लिका है। यहाँ तक कि पीटीआई के दौर के जो 4 बजट थे, वो चारों बजट भी उसी स्टेटस को का आईनादार थे, जिस स्टेटस को का आईनादार ये साल 2024 और 2025 का बजट है। जनाबे वाला, मैं समझता हूं कि 77 सालों तक तो हमने ये खिलवाड़ कर लिया कि आवाम को एक तरफ रख के अपनी मर्जी के बजट बनाए, लेकिन मेरे ख्याल में अब बात उस नहज पर पहुंच गई है कि अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, अब एक आवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त बजट नहीं बनाया गया, बल्कि इसी तरह का एक रिवायती बजट पेश किया गया और पास किया गया, तो मैं समझता हूं कि अब ये मुल्क की बका और सलामती के लिए अगर सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। अब हमें यहाँ पर ठहर कर सोचना होगा कि क्या हम उसी तरह उमरा को, रऊसा को, बड़े वडेरों, बड़े जागीरदारों और बड़े जमींदारों को उनकी बराह रास्त आमदनी पर छूट देते रहें, उनसे कोई टैक्स वसूल ना करें, आईन में उन्हें आइटम नंबर 7 फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ये इस्तिस्ना देते रहें कि एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स्ड एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। जनाबे वाला, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की मईशत में 23% है और 23% में जो हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी फसलें हैं, उनकी अगर आप मालियत लगाएं, उनका अगर जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो लगाएं और टैक्स में अगर उस शोबे से सिर्फ 1% का टैक्स अगर आता है, तो मैं समझता हूं कि जब तक आप इस इतनी बड़ी नाइंसाफी को खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप इतने बड़े जुल्म को खत्म नहीं करेंगे और तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा इस वक्त कि आप एक हद से ज्यादा ओवर टैक्स्ड इकोनॉमी और रॉन्गली टैक्स इकोनॉमी में
اور ایک گروتھ اورینٹڈ اکانومی میں کوئی فرق کرنا چاہتے ہیں نہیں. پوری دنیا ٹیکس فری رجیم پہ جا رہی ہے. پوری دنیا ٹیکسوں عام مڈل کلاس پر، ایک غریب آدمی پر، ایک تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جاتا ہے. اور ٹیکس وصول کہاں سے کیا جاتا ہے؟ جو آپ کے براہ راست آمدنی کے ذرائع ہیں وہاں پر ٹیکس لگایا جاتا ہے. تو اسپیکر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اور بلوں میں آپ خوفناک اضافہ کرتے رہیں. گیس نہ آئے لیکن گیس کے بل آئے، بجلی نہ آئے بجلی کے بل آئیں. پانی کا بحران الگ. روزانہ میری بہنوں، میری بیٹیوں کو پاکستان کے تقریباً مڈل کلاس اور لوور کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والے کو آئے دن تنگ کرتا ہے. اسپیکر صاحب، میرا صرف یہ کہنا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل اور پھر ان کی لوڈ شیڈنگ، پھر پانی کا بحران، یہ بنیادی مسائل ہیں. مہنگائی، بے روزگاری، یہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مسائل ہیں. جو کاسٹ پرائس انڈیکس ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، وہ 20 سے 40% ہے. جو ان امپلائمنٹ کی شرح ہے وہ بھی تقریباً 15% ہے. آپ کی بڑی بڑی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کا کیپٹل فلائی کر رہا ہے، یہاں سے سرمایہ جا رہا ہے، چاہے 2022 سے پہلے کا سرمایہ گیا ہو یا 2022 کے بعد سرمایہ گیا ہو. 12 لاکھ نوجوان ہمارا یہ برین ڈرین ہوا ہے، جو پاکستان چھوڑ کر اب دوسرے ممالک میں جا کر چھوٹی جابز کر کے، بلو کالر جابز کر کے کسی طرح گزارا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کم از کم ان کی عزت نفس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. یہاں عام آدمی کی عزت نفس کو روزانہ کچوکے لگائے جاتے ہیں. اسپیکر صاحب، مہنگائی، بے روزگاری کا افریت اگر اسے قابو میں نہ کیا گیا، اس کے جن کو واپس بوتل میں بند نہ کیا گیا، کوئی 60 لاکھ لوگ ایک سال میں صرف بے روزگار ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے گئے ہیں گزشتہ 2 یا 3 سالوں کے اندر. میرا یہ کہنا ہے اسپیکر صاحب کہ ہمیں فوری طور پر اس بجٹ میں تیل، گیس، بجلی اور یہاں تک کہ پانی کے بلوں میں کمی کرنی ہوگی، اور یہ اس طرح ہوگا کہ جو ان اشیاء پر سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی کریں. جو سیلز ٹیکس تیل یا پیٹرول پر لگتا ہے 17% کا، جب اسی تیل سے بجلی بنتی ہے تو اس پر 17%، 18% کا اور ٹیکس ہے. یہ ڈبل ٹیکسیشن ہے جو لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بھتہ ٹیکس ہے. پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، دونوں نے جب اپوزیشن کا رول پلے کیا تو حکومت وقت کو کہا کہ یہ بھتہ ہے، یہ غنڈہ ٹیکس ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. اور اب شان بے نیازی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی 4 سال تک پیٹرولیم لیوی کو اسی طرح قائم و دائم رکھا، اور ہمارے یہاں بھی پیٹرولیم لیوی میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ 60 روپے تھی، اب اس میں اضافہ کر کے 80 روپے کیا جا رہا ہے. 33% کا اضافہ، 20 روپے کا اس میں مزید اس سال اضافہ کیا جا رہا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہوں گا اسپیکر صاحب کہ اب ہمیں لوگوں کی زندگیاں جیرن ہو گئی ہیں، زندہ درگور ہو گئے ہیں. اگر انہیں جینے کا موقع نہ دیا تو پھر کون سی معیشت، کون سی ریاست، کون سی سیاست، کون سی جمہوریت اور پھر کون سا ملک. اسپیکر صاحب، 3 طرح کے آؤٹ کم ہیں. یہ جو مسائل دیکھیں، میں نے علامتیں بتائیں، گیس، بجلی، تیل، پانی، اور یہ علامتیں ہیں. اب ان کے پیچھے کیا آپ کی گروتھ ریٹ کیا ہے؟ 2.4% آپ کی گروتھ ریٹ ہے. فسکل ڈیفیسٹ 8 یا 9% آپ کا فسکل ڈیفیسٹ. آپ کی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں ہے. پھر آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ 15 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. پھر اس کے اوپر سونے پہ سہاگا،
जलती पर तेल का दाम आपका जो हाई मार्कअप रेट है 23% का। एक कई धारी तलवार से आप आम आदमी को हम काट रहे हैं। एक तो टैक्सों की भरमार और सेल्स टैक्स की शरह या इनडायरेक्ट टैक्स हमारे तमाम टैक्सों का 65% है, बाकी इनडायरेक्ट टैक्स 5%। 70% आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, बराह रास्त आमदनी पर सिर्फ आपका टैक्स 70% है। अगर रियल एस्टेट पे या घर पे भी कोई टैक्स लगाना है तो एमक्यूएम पाकिस्तान या ताजिरों को भी मनाना है। एमक्यूएम पाकिस्तान इसमें कलीदी रोल प्ले करने के लिए तैयार है, बस शर्त ये कि आप सही मानों में आमदनी पर टैक्स लगाना शुरू करें। बड़े वडेरों जागीरदारों की आमदनी पर टैक्स लगाएं। 6 लाख तनख्वाह सालाना कमाने वाले या उससे ज्यादा, उस पर आपने 2.5% के टैक्स की शरह को 5% कर दिया, डबल कर दिया। जो पहले ही मरा हुआ है उसे और मार दिया कि कहीं ये बचा तो नहीं है। फिर उसके बाद 12 लाख की तनख्वाह से जो ऊपर था उनके ऊपर जो टैक्स की शरह थी उसे भी डबल कर दिया गया। और जो हमारे बड़े जमींदार, बड़े वडेरे, बड़े कबायली सरदार, बड़े चौधरी, बड़े खवानीन हैं, बड़े उमरा रऊसा हैं, उनकी आमदनियों पर कोई टैक्स नहीं, 19%। अगर गन्ने की आमदनी है तो वो एग्रीकल्चर आमदनी है, उस पर कोई टैक्स नहीं। और इन्हीं गन्ने के खेत वालों की शुगर मिले हैं तो उसका मुनाफा भी वो गन्ने के खेत की आमदनी में दिखाते हैं और शुगर मिलों का टैक्स भी इस तरह आसानी से बचाते हैं। स्पीकर साहब, मैं ये जो एकतरफा पॉलिसीज है इसे हमें कहीं ना कहीं लगाम देनी होगी। मार्कअप रेट को 23% से सिंगल डिजिट में फिलफॉर लाकर कम करना होगा और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जो इक़दाम करने वो करने होंगे। पैदावारी अमल तभी बढ़ेगा, आपको रिस्क लेना होगा, ये गैम्बल खेलना होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स 17% से कम तेल, बिजली, गैस पर 9% पर ले आए, 17% से। आप देखें, जब लोगों के पास सेविंग होगी, लोग कमाएंगे तो टैक्स देंगे ना, और वो कमाने लगे तो देखें बेरोजगारी का भी तोड़ होगा अगर टैक्सों को आप कम करेंगे। महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन भी कम होगा। इस वक्त आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्लैग्नेशन का शिकार है, स्टैगफ्लेशन का शिकार है कि जमूद है, कीमतें भी बढ़ रही हैं और ग्रोथ भी नहीं है। आपका पैदावारी अमल रुका हुआ है, रोजगार रुका हुआ है। जब पैदावारी अमल रुका हुआ है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी रुकी हुई हैं। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए भी टैक्सों को कम करना होगा, मिडिल क्लास पर और गरीबों पर और आम आदमी पर। उसे माशी अमल में आने का मौका देना होगा, तभी आपके 2030 के जो टारगेट हैं, सेकेंडरी डेवलपमेंट गोल्स SDG, उसको आप पूरा कर सकेंगे। और असल खुद मुख्तारी आज के दौर में क्या स्पीकर साहब, असल खुद मुख्तारी माशी खुद मुख्तारी है। अगर कोई मुल्क माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं है, हर दूसरे साल हमें IMF के सामने कासाए गदा लेकर जाना है, तो मैं समझता हूं कि ये आप जबरदस्ती टैक्सों और महासिल रेवेन्यू को वसूल करने के लिए और टैक्स लगाते हैं, आपकी ग्रोथ और स्लो हो जाती है। ग्रोथ स्लो होगी तो आपके ये टैक्सेस भी कायम नहीं रहेंगे, आपकी आमदनी के बेसिस भी कायम नहीं रहेंगे। स्पीकर साहब, इन्हें कम करने की जरूरत है। फिर 2008 के बाद NFC नहीं हुआ, NFC PDM 1 ने भी नहीं दिया, PDM 2 ने भी अभी तक नहीं दिया, लेकिन PTI की भी 4 साल की हुकूमत में NFC पर कोई नजरसानी नहीं की। जो एक इम्बैलेंस है सूबों और मरकज के वसाइल के दरमियान, अगर उसे बैलेंस नहीं करेंगे, अगर ये जिम्मेदारियां आपस में तकसीम नहीं करेंगे, CCI में या NFC में ये चीज़ों को ले जाके रिव्यू नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपका मरकज
بے اثر سے بے اثر ہوتا چلا جائے گا. ڈیٹ سروسنگ کرے گا, افواج پاکستان کے اخراجات پورے کرے گا, اور اپنے عللے تللے تعیشات جو ہیں جو ایکسپینڈیچر کے نام پر ہو رہے ہیں اس میں بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ کو نہیں ایڈپٹ کیا گیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ آپ کی کنسلٹیشن سے بنی تھی کہ ایکسپینڈیچر کس طرح کم ہوں گے. باہر کے دوروں پر جا رہے ہیں, سارے فوج ظفر موج کو نہ لے جائیں, 2 وزراء کو لے جائیں. کیا ضرورت ہے کہ سارے جو ہے وہ ٹبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ باہر کے دورے پر جائے. اسی طریقے سے جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹ پر, ان کی خریداری پر پابندی ہونی چاہیے. پھر مختلف بہت سارے شعبے بنے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر نادرا ہے, لیکن اس کے بعد آپ کے پاس ڈومیسائل بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے, پی آر سی بنانے کا ایک الگ ادارہ ہے, ووٹرز لسٹ کے اندراج کا ایک الگ ادارہ ہے. کیا یہ سارے ادارے ایک جگہ یکجا نہیں کیے جا سکتے؟ اور یہ سارا کام نادرا کو نہیں دیا جا سکتا کہ ووٹر لسٹ بھی وہیں سے بن جائے؟ کیا ڈومیسائل اور پی آر سی بھی وہیں سے ڈیٹرمن ہو جائے اور انہی کے پاس یہ سارے فارمولے اور طریقے ہوں؟ دیکھیں, یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے اخراجات میں نمایاں کمی ہوگی. بہت سارے شعبوں کو ملا کر یکجا کریں اور یہ جو آپ کے کاموں کی تقسیم ہے اس کو کم کریں. اسی طرح این ایف سی میں نے کہا نہیں ہوا 2008 سے. سرکولر ڈیٹ ہم نے مطالبہ کیا کہ این ایف سی سے صرف مرکز اور صوبوں کا نہیں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل میں اب این ایف سی سے مرکز سے صرف صوبوں کا نہیں بلکہ 130 ضلع ہیں پاکستان کے, براہ راست انہیں وہاں سے فنڈنگ ہونی چاہیے, ان کی ضروریات وہاں سے پوری ہونی چاہیے. انہیں صوبوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ آرٹیکل 7 کی بات کی تھی اپوزیشن لیڈر نے اپنی تقریر میں کہ ریاست کی تعریف کیا, ہم سب اگر ریاست ہیں تو بلدیاتی ادارے ہیں, ضلع حکومتیں بھی ریاست ہیں, صوبے بھی ریاست ہیں, مرکز بھی ریاست ہے, اسمبلی بھی ریاست ہے. تو پھر یہ جو آخری ٹیئر ہے جمہوریت کا اور ریاست کا سب سے نچلا ٹیئر, اس کو اگنور کیوں جاتا ہے؟ اسے اختیارات بھی دینے چاہیے, اسے وسائل بھی ملنے چاہیے. پھر سرکولر ڈیٹ ہے جو کہ اس وقت 2500 ارب سے زیادہ ہو چکا, 2500 سے 3000 ارب تک جا چکا ہے. نیشنل ڈیٹ آپ کا تقریباً 70,000 ارب تک پہنچ چکا ہے. اسے آپ کس طرح ادا کریں گے؟ ڈیٹ مینجمنٹ کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. یہ بجٹ آپ کی معاشی پالیسی کا آئینہ دار ہو. آپ کو تو اپنے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم تینوں فیزز دینے تھے کہ ڈیٹ مینج کیسے کریں گے, سرکولر ڈیٹ کیسے مینج کریں گے. پھر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کی جو پبلک سینٹر انٹرپرائزز ہیں وہ کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو ہے وہ دی جائیں گی. اس کا جو پیسہ آئے گا وہ کہاں پر خرچ ہوگا, اس کا پیسہ ڈیٹ مینجمنٹ میں خرچ کریں. اب ڈیڈیکیٹ کریں سارے پیسے کو, جو آمدنی کے ذرائع ہیں جو نئے ہیں ان کو آپ مین پول کی آمدنی میں مت شامل کریں. اگر آپ نے مین پول کی آمدنی میں شامل کیا تو پھر وہ بے صرفہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اسی طرح وہ پیسے خرچ ہوں گے. تو جہاں سے آمدنی ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کریں. اگر بحریہ ٹاؤن کی زمینیں ایکسٹرا دی گئی تھیں اور 500 ارب روپے یا 700 ارب کی پینلٹی لگی اور اس سے کئی سینکڑوں ارب سپریم کورٹ کے پاس ہیں, تو یہ پیسے کراچی کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے اب مخصوص ہونے چاہیے. 15 سالوں سے کراچی کو پانی نہیں دیا گیا, ایک اضافی بوند پانی نہیں ملا. اب 15 سال میں یہ پانی اگر آپ نہیں دیں گے, K4 کا منصوبہ ڈول ڈرمز میں جو ہے وہ آپ کی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. تو اسپیکر صاحب, اگر یہ پانی کا منصوبہ آگے نہیں بڑھا, سرکولر ٹرین کا منصوبہ, اور جو رقم رکھی گئی ہے اس بار, کچھ آنسو پہنچے گئے ہیں, تھوڑی رقم رکھی گئی ہے لیکن وہ خطیر رقم نہیں ہے. کم از کم 50 سے 100 ارب روپے پانی پہ رکھنے چاہیے. 25 ارب روپے سے سرکولر ٹرین کے منصوبے کے لیے پیسے رکھنے چاہیے. نکاسی آب اور سینیٹیشن کو ریویمپ اور ماڈرنائز کرنے کے لیے بھی پیسے اور رقم مخصوص کی جانی چاہیے اور اسے بھی رکھی جانی. اور یہ صرف کراچی نہیں, حیدرآباد, سکر, میرپور خاص, نواب شاہ, لاڑکانہ اور لاہور, پشاور, کوئٹہ, فیصل آباد, ملتان, یہ پاکستان کے جو 130 اضلاع اہم اور بڑے شہر ہیں ان کو یہ رقم دی جانی چاہیے. براہ راست فنڈنگ مرکز سے ان کی ہونی چاہیے, این ایف سی سے. اسپیکر صاحب, اب آپ آئیں, ایف ڈی آئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی ہوئی ہے؟ 22 سالوں میں 44 ارب, یعنی کہ اوسطاً ایک سال میں $2 ارب
کی انویسٹمنٹ آئی ہے جو کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، یعنی 22 سالوں میں کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا. ہر سال 2 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو باہر سے آتے ہیں FDI، اور اس میں بھی کچھ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے جو سٹاک مارکیٹ میں چل جاتی. لیکن یہ جو کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو آپ بڑھا رہے ہیں تو آپ اپنے سٹاک مارکیٹ کو بھی، کیپٹل مارکیٹ کو بھی فرسٹریٹ کریں گے، اس کا پہیہ بھی بٹھانے کی تیاری آپ کر رہے ہیں. اسپیکر صاحب، میرا یہ کہنا ہے کہ FDI یعنی PTI کی حکومت میں بھی 1.9 بلین ڈالر کی اوسط ہے FDI کی. تو نہ ان 4 سالوں میں FDI میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا جو 5 سال کی شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت کی، نواز شریف صاحب کی، نہ اس میں ہوا، نہ ابھی تک کوئی یہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو اس کا مطلب سرمایہ کاری نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. انویسٹمنٹ کب ہوگی؟ جب آپ کے اپنے لوگ انویسٹ کریں گے. آپ کے اپنے لوگ پیسہ روکنے، بچانے اور ڈر و خوف میں مبتلا ہو کر دبئی اور پوری دنیا میں وہ پیسہ جو بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پھر پراپرٹی لیکس کا جو ہے وہ ایک اسکینڈل آپ کے سامنے آتا ہے، کبھی پاناما لیکس کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہوتا ہے. تو یہ سارے پیسے باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری پر یہ 7E کا قانون جو ٹیکس ہے اسی طرح اگر لاگو رہا تو دیکھیں، پہلا گھر جس نے بنایا ہے اسے اگر اس نے اپنی جمع پونجی سے وہ بنا لیا تو کم از کم اسے تو ٹیکس سے استثنا دیں. اگر اس کا ایک گھر ہے، ایک سے زیادہ گھر ہیں، آپ جائیدادوں پر، املاک پر اور پہ دیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں. مجھے بتائیں کہ کیسے تاجر رجسٹر کرائیں گے؟ طریقہ ہے جو آپ کا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو فرم ہے، جو ایسوسیشن ہے، ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے سارے نئے گریجویٹ لیتے ہیں جو ACCA کر رہے ہیں، جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں ان بچوں کو لے کے مختلف مارکیٹ میں چھوڑ دیں، ان بچوں کو لے کے زرعی زمینوں پر چھوڑ دیں، مختلف جہاں کپاس ہے، جہاں گنا ہے، جہاں چاول ہے، جہاں مکئی ہے، جو آپ کی 4 مین کراپس ہے، آپ ہر جگہ ان کو ان سے سروے کرا لیں اور آمدنی پر ٹیکس لگانا شروع کریں. اور جو بھی آپ کا اکانومی کا سیکٹر، چاہے ٹریڈ ہو، ٹریڈرز ہوں، ریئل اسٹیٹ ہو، بلڈرز ہوں یا وڈیرے جاگیردار ہوں، اب اگر یہ اپنی آمدنی کو ڈکلیئر نہیں کریں گے اور پھر اس آمدنی پر ٹیکس نہیں دیں گے تو یہ ملک کی بقا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک سنگین مذاق ہوگا. تو آمدنیوں کو اسیس کریں اور آمدنی پر ٹیکس لگائیں. یہ سیلز ٹیکس کی افریط یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لگا ہے، اس نے تباہی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، جو ہمارے بابو ہیں، جو یہ بیٹھ کر بجٹ بناتے ہیں، یہ اشرافیہ، یہ بابو میرے خیال میں بے حسی کے اس لیول پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کی پلائٹ، اس کی جو بپتا ہے، جو اس کی روزمرہ کی زندگی ہے، کہ اچھا ورکنگ کلاس کو بھی آپ نے کوئی موقع نہیں دیا، عام آدمی کو، اور جو آپ کا سرمایہ کار یا انڈسٹریلسٹ ہے، ہم نے ٹریڈر، اسے بھی کوئی موقع نہیں دیا. ہم تو کسی بھی سروس سیکٹر، اس پر الگ ٹیکس ہے، انفراسٹرکچر ٹیکس، ان پر نئے ان پہ ٹیکسز لگا دیے گئے. پھر انفراسٹرکچر سیس 175 ارب روپے کا جو کسٹمز ڈیوٹی کے ساتھ کراچی کی پورٹ پہ جمع ہوتا ہے، اور جو کہ کراچی کا جس پر حق ہے وہ بھی صوبائی جو سیلز ٹیکس آن سروسز اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا جاتا ہے، وہ 300 ساڑھے 300 ارب کا ہو جاتا ہے. یہ تو کم از کم وفاق یہ جمع کر رہا ہے نا انفراسٹرکچر سیس امپورٹر سے. تو یہ تو کم از کم جو ہے وہ کراچی جو 3.5 کروڑ کا شہر ہے، ایک زبان بولنے والے کا نہیں، پورے ملک کی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے. پھر ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے. تو اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اوور ٹیکس اکانومی اور رانگلی ٹیکس اکانومی سے گروتھ اورینٹڈ اکانومی کی طرف جانا ہے. ایکسپینڈیچر کو کم کرنا ہے. جو رانگ پرائرٹیز ہیں، یعنی منصوبوں کو آپ ختم کر دیتے ہیں لیکن عللے تللے اسی طرح رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اب ان ساری چیزوں کا شاخسانہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کی سڑکوں پر. آپ کے چھوٹے 120-80 گز کے گھروں میں کون سا ری ایکشن جو ہے وہ پل رہا ہے؟ خودکشیوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے. پہلا جو اس کا جو
آؤٹ کم ہے وہ خودکشیاں ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہوگا اس بجٹ کے بعد۔ دوسرا جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم، اب کراچی کا حال دیکھ لیں، گولڈ میڈلسٹ بچے وہاں پر مارے گئے ہیں، جو ہمارے اثاثہ تھا، جو ہمارا مستقبل تھا، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کے تارے تھے، کتنے خواب انہوں نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، کیسے کیسے خواب دیکھے تھے، لیکن آج ان کے ساری امیدیں جو ہیں وہ ان پر پانی پھر گیا۔ ایک رہزن آیا، ایک ڈاکو آیا کچے کے علاقے سے، اس نے پکے کے ڈاکوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، کہیں سے کوئی سرپرستی لی اور اس کے بعد اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ یہ ایک دیکھیں نا، پورے ملک میں کہیں پر اسٹریٹ کرائم اگر ہوتا ہے تو اس طرح بے رحمی اور بے حسی سے لوگوں کا قتل عام نہیں ہو رہا جیسے میرے شہر کے بچوں کا ہو رہا ہے۔ تو اس پہ پورے ملک کے ضمیر کو جاگنا ہوگا، یہ صرف میری ذمہ داری نہیں ہے، اور اس میں کوئی ایک زبان بولنے والا شہید نہیں ہو رہا، ہر زبان بولنے والا جو کراچی میں اردو بولنے والا مہاجر ہے، پنجابی، سندھی، سرائکی، بلوچی، ہزارے وال، کشمیری، گلگیتی، بلتی، کوئی بھی ہے، سب جو ہے وہاں پر تو تیسرا نتیجہ، تو دو نتیجے، سوسائڈ اور اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا، اور تیسرا لوگ اب ریاست سے، سیاست سے، لوگ معیشت سے لا تعلق ہو کر احساس محرومی، احساس بیگانگی میں جا رہا ہے، اور وہ ایلینیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ بغاوت کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے۔ جیسا آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہوا، کراچی ڈرے اس وقت سے کہ جب کراچی میں، لاڑکانہ میں، پشاور، کوئٹہ، لاہور میں اور ملتان میں اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ سامنے آنے لگے، لوگ سڑکوں پر بیٹھ جائیں، انہیں نہ ملک سے واسطہ ہو، نہ ریاست سے واسطہ، نہ آئین سے، نہ قانون سے، جب ان سے ان کا زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر ملک دشمنی پر اگر وہ آمادہ ہوں، ملک دشمنی پر مبنی نعرے لگائیں تو پھر آئین اور قانون ان کی کیسے گرفت کرے گا؟ میرے خیال میں انہیں زندہ رہنے کا حق دیں، انہیں آئین میں اور قانون میں جو ان کا حق ہے وہ دیں، تو پھر جو ہے وہ آئین اور قانون ان پر آپ لاگو کریں۔ اگر آئین میں اور قانون میں زندہ رہنے کا حق ہی چھین لیا تو پھر آئین اور قانون میں گرفت کیسی؟ پھر ان کے کسی بھی ریئیکشن کی جو ہے وہ اس کی گرفت کیسی؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ نیشنل کنسنسس تھرو نیشنل ریکنسیلیشن، ایک قومی ایجنڈا، چارٹر آف پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکانومک اسٹیبلٹی۔ ساری سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، ورنہ اگر کچھ سالوں میں اگر آج یہاں کی حکومت ہے، کل ان کی اگر حکومت آ بھی گئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جو معاشی بحران ہے وہ جو صورت اور شکل اختیار کرے گا، کیا کسی کے بس میں ہوگا؟ کوئی ایک جماعت اس ملک کے معاشی مسائل ہوں، معاشرتی مسائل ہوں، انسانی وسائل کی ترقی کے مسائل ہوں، تعلیم اور صحت کے شعبے سے جڑے مسائل ہوں، کوئی نہیں حل کر سکتا اسپیکر صاحب۔ اسی لیے کراچی چیمبر آف کامرس نے کچھ تجاویز دی ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے جو انکم ٹیکس کی سیلنگ ہے سالانہ آمدنی، اس کو اضافہ کر کے 12 لاکھ کر دیں، اس سے ایس ایم ایز اور شاید ٹریڈرز بھی رجسٹر ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح آپ نے 1% کا جو ٹرن اوور بیسڈ ایف ٹی آر ایف، جو فائنل ٹیکس رجیم ایکسپورٹ پر 1% کا تھا، اسے 29% کر دیا ہے۔ ایک طرف آپ ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، تجارتی خسارہ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اسے سٹینڈرڈ ٹیکسیشن کے ذریعے 29% کا ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر ایسا ہوگا تو ایکسپورٹرز پر سپر ٹیکس بھی لگے گا 15% کا، جو کارپوریٹ سیکٹر 35% دے رہا ہے، 15% ڈیویڈنڈ دے رہا ہے اور 15% کا سپر ٹیکس دے رہا ہے۔ تو 65% کے ٹیکس پر کیا کارپوریٹ سیکٹر چلے گا، کیا ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری آپ کی چلے گی؟ میرے خیال میں کوئی اور اس بات کو اتنا سمجھ رہا ہو نہ سمجھ رہا ہو، لیکن اختیار بیگ ضرور اس بات کو مجھے یقین ہے کہ سمجھ رہے ہیں، تائید کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا، پھر ایکسٹرا آرڈینری پاورز دے دیے گئے ہیں سیکشن 25 میں سیلز ٹیکس کے، دے دیے گئے ہیں ایف بی آر کے آفیشلز کو کہ مادر پیدر آزاد ہیں، جب چاہیں رات کو چھاپا مارے۔ ارے وہ انجمنیں کہتی ہیں مارکیٹ کی، یار صبح آ جاؤ، ہم تعاون کریں گے، ہماری آمدنی کو تم اسیس کر لو، ہمارے تم بجلی کی کنزمپشن کو اسیس کر لو، ہمارا جو ٹرن اوور ہے بزنس پہ فکس ٹیکس لے لو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ شروع اس طرح کریں، فکس ٹیکس لے لیں،
اور وہ فکس ٹیکس جہاں پہلے تھا وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں، وہ بھی آپ ختم کر رہے ہیں. جیسے یہ 7E لگایا ہے تو آپ نے فکس ٹیکس کو ختم کر دیا. پھر جہاں جہاں استثناء دیا تھا آپ نے ہاؤسنگ میں 100C اور 100D کے پروجیکٹس تھے 2200 ہاؤسنگ کے، اس پہ استثناء تھا. 2 سال کے ایکسٹینشن دے، وہ مکمل کیوں نہیں کر سکے؟ روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا، امپورٹ پر قدغن لگ گئی. تو یہ ساری چیزیں تو حکومت کی پالیسی جڑی ہوئی ہے. جب حکومت کی وجہ سے وہ پروجیکٹس مکمل نہیں ہوئے تو حکومت کو اس میں ایکسٹینشن 2 سال کی دینی چاہیے، نہ کہ 7E لگا کے یا 236C میں دوبارہ ٹیکس لیں. ایک بار وہ ٹیکس دے چکے ہیں، پھر ڈبل جیوپرڈی، پھر ان کے اوپر ٹیکس. اچھا یہ تو چلیں، ایک عام آدمی نے جو بکنگ کرا لی، جو گھر بن رہے ہیں، جو مکان بن رہے ہیں، لیکن لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کہاں ہے؟ اگر انہوں نے 50 لاکھ مکانات نہیں بنائے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی، تو یار آپ تو کوئی دعویٰ کرتے کہ ہم 50 لاکھ نوکریاں دیں گے اور 25 لاکھ مکانات بنائیں گے. ٹٹ فار ٹیٹ کریں نا. یہ صرف الزامات لگا کر اور اسٹیبلشمنٹ سے کون کس وقت قریب تھا، صرف یہ سیاست کر کے تو میرے خیال میں عوام کا پیٹ تو نہیں بھرے گا. آپ کے شعبے انڈسٹری اور سروس سیکٹر اور آپ کا زراعت بھی اس طرح نہیں چلے گا. میرے خیال میں بحث کو فوکس کیا جائے، ان چیزوں پر لایا جائے جس سے کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. ہمارے یوتھ کے لیے ہم کتنے قرضے دے رہے ہیں، اپنی بہنوں کو کتنے قرضے دے رہے ہیں، اور اس میں یہ BISP پروگرام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کا کتنا حصہ انشاءاللہ اس سال ہم بے نظیر انکم جنریشن پروگرام میں ہم لگائیں گے. وہ گرامین بینک ہے پروفیسر یونس کا، 70 لاکھ بہنیں بیٹیاں بنگلہ دیش کی آج اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، $5 ارب کا اضافی زر مبادلہ کما کر دے رہی ہے. پھر میں نے ابھی ہاؤسنگ سیکٹر کی بات کی تھی کہ اس پر آپ نے جو ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیا، تو ابھی تو آپ کو جتنی پراپرٹیاں دکھی ہیں دبئی میں پاکستانیوں کی، اگلے 5 سال میں اس سے ڈبل پراپرٹیاں وہاں چلی جائیں گی. یہ کیپٹل بھی یہاں سے سارا باہر چلا جائے گا جس طرح کے ٹیکسز لگائے گئے اور ڈیوٹیز امپوز کی جا رہی ہے. اسپیکر صاحب، میں نے کہا نا کہ پیٹرولیم لیوی پہ، اچھا آپ نے کہا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ ہم 40% کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ چیمبر آف کامرس کہہ رہی ہے میرا مطالبہ نہیں ہے، تو جو یہاں پر فاٹا کے، پاٹا کے اور آزاد کشمیر کے بھی اگر نمائندے اور ہمدردی رکھنے والے ہیں، تو کراچی چیمبر آف کامرس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ اگر 40% آپ بڑھانا چاہتے ہیں جو اس سال ہوا سے، تو پھر اٹ کین ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ ٹیکس ریفارمس. نمبر 1، وداؤٹ ریموونگ دا ہیومن انٹریکشن آن بہاف آف FBR ود دی جو ہے وہ ٹیکس پیئرس. اگر اس ریشنلائزیشن آف ٹیکسز اور اس کے بعد ریفارمس آف انرجی سیکٹر کے ریفارمس اور ڈوئنگ اوے وتھ ایگزیمپشنس. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ گئی ہے. یہ جو ایگزیمپشنس ہے وہ کہاں ہیں؟ فاٹا میں ہے، پاٹا میں ہے اور آزاد کشمیر میں. چلیں میں سیاسی طور پر اس وقت اپنے لب سی لیتا ہوں اور میں مطالبہ نہیں کرتا، لیکن یہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. جو سب سے زیادہ 50 سے 60% ٹیکس آپ کے ریونیو اور ٹیکس میں کراچی دیتا ہے. GDP میں کراچی کا کنٹریبیوشن 30 سے 40% ہے. اس شہر کے اگر بزنس اور ٹریڈرز اور انویسٹرز اور انڈسٹریلسٹ اگر یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایگزیمپشن کے بغیر 40% نہیں ہوگا، تو کیا صرف اختیار بیگ سے ٹیکس لیں گے؟ کیا صرف وہاں پر آپ جو بڑی جو ٹیکسٹائل ملے کارپوریٹ سیکٹر سے اس سے ٹیکس لیں گے؟ 65% ٹیکس ہے، 35% کارپوریٹ ٹیکس آمدنی کا، 15% ڈیویڈنڈ، 15% سپر ٹیکس. 50 کروڑ سے اوپر اگر آپ کی آمدنی ہے تو اس پر آپ کا سپر ٹیکس لگ رہا ہے. تو یہ اچھا اس کے بعد آپ نے دودھ پر، کھانے کی اشیاء پر بھی 18% جنرل سیلز ٹیکس لگا دیا. تب آپ بتائیے کہ سٹنٹڈ گروتھ، ہمارے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں. اگر دودھ پر بھی آپ 18% جنرل سیلز ٹیکس لگائیں گے تو پھر بتائیں کون سا شعبہ اور علاقہ جو ہے وہ بچا ہے. اور آخر میں کیپٹل گینز ٹیکس 15% فائلر، 45% نان فائلر. یہ کیپٹل مارکیٹ سے آپ کا کیپٹل سرمایہ چلا 77,000 ہے آپ کا اس وقت KPI انڈیکس کراچی، یہ آپ کی کیپٹل. اسی طرح ہیلتھ پر میڈیکل اکوپمنٹ، صحت کے شعبے کے سارے اکوپمنٹس، دوائیاں، ان سب پر 18% سیلز ٹیکس. اب آپ کا کوئی بھی سرجری آپریشن، پھر چیریٹیبل ہاسپٹل، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا. تو چیریٹیبل ہاسپٹل جہاں تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف ملتا تھا وہاں سے بھی آپ نے
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کر دی. کراچی کی میں نے بات کی تو ایگریکلچر انکم ٹیکس کی میں نے بات کی, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی میں نے بات کی. میں بس ختم کر رہا ہوں. اور میڈیسنز پہلے ہی مہنگی ہے, اور ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہیں, وہاں سے کوئی را مٹیریل ہم منگا نہیں سکتے. یا تو ہمارے تعلقات اچھے ہوں تو ہمارے یہاں دوائیاں سستی ہو جائیں, علاج سستا ہو جائے, صحت اور حفظان صحت کے معیار بہتر ہو جائیں, لیکن ایسا اسپیکر صاحب نہیں ہو رہا ہے. پھر ایجوکیشن پر جو ہے وہ سیس لگ گیا ہے, تو اب ایجوکیشن بھی اور زیادہ مہنگی ہونے جا رہی ہے. کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے, مارک اپ زیادہ ہے. آباد کی پلائٹ میں نے بتا دی ساری. آئی ٹی سیکٹر میں 20 سال پہلے ہم نے اسی اسمبلی میں کہا تھا کہ خدا را اس سیکٹر کو ٹیکس ایگزمپشن دے, ٹیکس فری کر دیں, ٹوٹلی زیرو ریجیم کر دیں آئی ٹی سیکٹر کی. لیکن اس وقت کے بابوؤں نے مشورہ دیا کہ ہماری یہ آمدنی کم. تو آپ کو دیکھیں نا, وہ ایک بندر کی مثال ہے کہ کسی شکاری نے ایک بال, اب بندر کو پھنسانا ہے, وہ ڈال دیا ایک ناریل میں, تو جتنا بڑا سوراخ تھا اتنا بڑا بال تو چلا گیا, لیکن بندر کا ہاتھ بڑا ہوتا ہے. بندر نے ناریل میں بال کو نکالنے کے لیے اپنا ہاتھ ڈال دیا اور پورا بندر پھنس گیا. ہم صرف ایک سیب نکالنے کے لیے ہم پوری معیشت کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. اسی بندر کی طرح ہم نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے ناریل میں, اب ہاتھ بھی پھنس گیا, نہ سیب نکل رہا ہے. تو شارٹ ٹرم گین کے لیے ہم نے میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو بینیفٹس ہیں, پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہے. تو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کی آپ بات کرتے ہیں, اس کے گن گاتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو یہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. آئی ٹی سیکٹر میں 20 سال پہلے دیتے تو آج انڈیا کی ایکسپورٹ $250 ارب, ویتنام کی $60 ارب صرف آئی ٹی کی ہے. پھر میرے پاس یہ کمپیریٹیو ڈیٹا سارا موجود ہے, میں پڑھ نہیں رہا, یہ میں اپنی تقریر کے ساتھ لگا دوں گا کہ ہماری گروتھ ریٹ, فسکل ڈیفیسٹ, ٹریڈ ڈیفیسٹ, اور پھر ہمارا پر کیپٹا اور ایکسپورٹس اور امپورٹس اور ہمارے ریزروز. دیکھیں 40% جو $30 ارب آپ کے آ رہے ہیں نا, فارن ریمیٹنس میں $30 ارب, اس میں سے 40% تو آپ کا ہاؤسنگ میں لگتا ہے, کیونکہ پروڈکٹیو سیکٹر جو گروتھ ہے, جو پروڈکٹیو جو انڈسٹریز ہیں, اس میں تو انسینٹیو ہے ہی نہیں. اگر 10 لاکھ ایک آدمی کما رہا ہے, بینکر یا کارپوریٹ سیکٹر کا ایک آدمی تنخواہ دار, 2 لاکھ وہ بچا رہا ہے, تو وہ کہاں سے انڈسٹری لگائے گا؟ یا تو کوئی ایسی انسینٹیو دے, اس کو زمینیں دیں مفت میں, جو قبضہ مافیا اس کا شکار ہو رہی ہیں, یا تو کوئی ایسی اسٹریٹجی ہو, کوئی پلاننگ ہو, کوئی ویژن ہو. اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیول لائز ان دا ڈیٹیل, وہ تقریر تو بہت اچھی تھی, لیکن جب ہم ڈیٹیل میں گئے تو پھر پتا چلا کہ اصل اس میں سے کھودا پاڑ چوہا بھی نہیں نکل رہا. تو ٹریڈرز بھی ریلیکٹنٹ ہے رجسٹریشن کے لیے. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ بعد میں کیا ہونا ہے, ہراسمنٹ ہونی ہے. آپ لگا دیں نا اسٹوڈنٹس کو. دیکھیں ڈی جی فوڈ ہے سندھ میں, یہ میں سندھ گورنمنٹ کی, انہوں نے جو بچے ہائر کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایم بی اے ہیں, وہ سارے کے سارے پڑھے لکھے بچے ہیں, انہوں نے ہائر کیے. بس میں ختم کر. اسپیکر صاحب, فوڈ سیکٹر میں انہوں نے والنٹیئرز ہائر کیے, پڑھے لکھے, اور الحمدللہ اب وہاں کا ریونیو ان بچوں کی وجہ سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے, آنیسٹی ہے, انٹیگریٹی ہے. یہ نوجوانوں کو ہمیں امپلائی کرنا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے, انہیں قرضے دینے چاہیے, مفت زمینیں دینی چاہیے, ان کو روڈ میپ دینا چاہیے, انہیں بتانا چاہیے کہ وہ گائیڈ کرے کہ کہاں انویسٹ کرے. یہ سارا کام اگر ہم نہیں کریں گے تو میرے خیال میں آئی ٹی سیکٹر کو خدا کے لیے اب ایگزمپشن ٹیکس, ان کے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں ارادے بہت سارے ہیں, لیکن اس کی منصوبہ بندی, روڈ میپ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایکسپورٹ سپورٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی پلان نہیں ہے. گورنمنٹ کے اخراجات کیسے کم ہوں گے اس کا کوئی پلان نہیں ہے. یہ لیس اینڈ لیس ڈیپینڈنس آن بینک بورنگ. بینک بورنگ 2000 ارب کی 2000 کا خسارہ ہے, بجٹ ڈیفیسٹ 2000 کی بینک بورنگ کر لی, یعنی جو پیسے آپ لے رہے ہیں وہ سود میں واپس کر رہے ہیں. تو اب اس کو کیسے, اس وشیس سائیکل کو کیسے بریک کریں گے؟
सर्कुलर डेट की विशेष साइकिल को कैसे ब्रेक करेंगे, कहाँ से आप शुरू करेंगे, वसाइल कहाँ से जनरेट कर, जो अनटैप्ड रिसोर्सेस हैं, जो बड़े वडेरों, जागीरदारों, उमरा, रऊसा, उनकी आमदनियों पर टैक्स लगाएं। स्पीकर साहब, जदीद आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने माशाअल्लाह एक इंस्टीट्यूट कायम किया, 10 लाख का कोर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक साल में ये बच्चे इंशाल्लाह जब फारिग तहसील होंगे, बाहर आएंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में इनकी माहाना 15 लाख की तनख्वाह, ये जाएंगे 6 अरब डॉलर का ज़र मुबादला ये भेजेंगे। जब कराची से ये तजुर्बा हो सकता है तो गवर्नर हाउस पंजाब में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस KPK में भी ये तजुर्बा हो सकता है, फिर गवर्नर हाउस बलूचिस्तान में भी ये तजुर्बा हो सकता है। इसे तो तमाम रियासत के इदारों, सुतून को ओन करना चाहिए, इस तरह कि ना हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चौका, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। ये विन विन सिचुएशन है। बच्चों में इन्वेस्ट करें, उनके ऊपर लगाएं, एग्जाम्पशंस को खत्म करें। मैं नहीं कह रहा, कराची चैम्बर कह रहा है पाटा फाटा आज़ाद कश्मीर। वहाँ हमारी टांगे क्यों कांपने लगती है? वहाँ के नुमाइंदों से हम बात करके, इंगेज करके क्यों नहीं कर सकते? हम रियल एस्टेट ट्रेडर्स को भी मनाएंगे। वडेरों और जागीरदारों की आमदनी पे जो है वो आप खुदारा अब कुछ सोचें टैक्स लगाने के बारे में। ये सारी गुफ्तगू को मैं सिर्फ उस पर ख़त्म करूँगा कि एक आज़म की ज़रूरत है, एक रिस्क लेना होगा। टैक्स, ओवर टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी, रॉन्गली टैक्स ज़्यादा इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देगी। ग्रोथ नहीं होगी, रोज़गार, पैदावार, सरमायाकारी, बरामदात नहीं होगी। जब ही होगी जब आप लोगों को सेविंग्स देंगे, काम करने का मौका, जिंदा रहने का मौका, खाने का मौका, घर चलाने का मौका, कुछ बिल देने का मौका, ये सब देंगे तो वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे और फिर आपका तरक्की की रफ्तार बढ़ेगी। फिर 5% भी होगी, 6%। इंडिया की इस वक्त 6% है, बांग्लादेश की 5.8% है, चाइना की 5.5% है, मलेशिया, किसी को भी ले लें सब 5%, 4.5 से ऊपर है। थाईलैंड 4.5 है, बाकी सब ऊपर हैं। साउथ कोरिया ले लें, ये वो ममालिक है जो हमारे बाद आगे बढ़ना शुरू हुए। मैं समझता हूँ कि हमें इनकी मिसाल का रहना चाहिए और ये अज़्म करना चाहिए कि हादसे की इज्जत पे हैं तो घर बनाना छोड़ दें, हादसे की इज्जत पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, ज़लज़ले के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें? न घर बनाना छोड़ेंगे न मुस्कुराना छोड़ेंगे। और मेरे ख्याल में अब फैसले का वक्त है। इंक्लूसिव पॉलिसी हो, हमारे साथ खालिद मकबूल भाई कैबिनेट में ज़रूर हैं, खालिद मकबूल भाई, लेकिन ज़ाहिर बात जिस तरह बजट पास होता है ये सारी जो टैक्स लगाए गए वहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं होते। एक मौका, भले आप स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस ना जाएं, लेकिन जो हलीफ जमाते हैं उनको साथ लेकर बैठें, सर जोड़कर बैठें। हम आपको रास्ते दे सकते हैं, बता सकते हैं कि सियासी बहरान को भी हल करना है। माशी बहरान की एक बड़ी वजह सियासी बहरान भी है। ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं बोर्ड पर लेकर, साथ लेकर, चार्टर ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें काम करना होगा। उसके बगैर जो है वो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वरना यही है कि हम उस कबीला वैशी के देवता हैं कि जो पुजारियों की इबादत पे फूल जाते हैं और एक रात के माबूद सुबह होते ही वफा परस्त सभी सलीबों पे झूल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। शुक्रिया।